अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। असम्बलियां नहीं टूटेंगी, ना पंजाब असम्बली टूटेगी, ना खैबर पख्तूनख्वा, ना कौमी असम्बली, और ना अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात होंगे, बल्कि इंतखाबात अक्टूबर से भी आगे जा सकते हैं। ये कोई और नहीं कह रहे, ये इमरान खान साहब के वोटों पर पंजाब के इक़्तिदार पर बराजमान चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं। इमरान खान साहब की सुपर इत्तेहादी जो कल पंजाब के डाकू थे, अब इमरान खान साहब ने सारा कुछ उनके हवाले किया हुआ था पंजाब के। और फिर खान साहब ने ये तक खबर फैला दी थी कि जी परवेज इलाही ने समरी पर, असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करके मेरे हवाले कर दी है। ये खबर उन्होंने फैलाई। फिर एक इंटरव्यू हुआ इमरान खान का, इमरान रियाज खान ने इंटरव्यू किया था। उसमें इमरान रियाज खान ने सवाल पूछा कि सुना है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने आपको समरी दस्तखत करके दे दी है। तो इमरान खान साहब ने ना, वो जो उनका स्टाइल है, वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बस यही समझे कि दे दी है, बस यही समझे। तो उसके बाद परवेज इलाही साहब को जाहिर है कहीं और, परवेज इलाही साहब के मामला तो कहीं और चल रहे थे। इमरान खान साहब के साथ आजकल कहीं दूर दूर भाग रहे हैं। वो किसी और आंख के इशारे के मुंतजिर थे, वो किसी और उंगली के इशारे के मुंतजिर थे। तो इशारा हो गया तो फिर परवेज इलाही साहब भी सामने आ गए। इमरान खान साहब के उस इंटरव्यू का जवाब देने के लिए परवेज इलाही साहब खुद मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि जी असेंबलियां नहीं तोड़ी जा सकती, मार्च तक तो असेंबलियां नहीं टूटेंगी। और इमरान खान को मैंने यही मशवरा दिया है, और हो सकता है इंतखाबात अक्टूबर से भी आगे चले जाएं। अब ये परवेज इलाही साहब का लबो लहजा, ये एतमाद, जाहिर है जिनके पास सिर्फ 10 वोट हों, इस एतमाद से बात करें तो उसके पीछे कोई और चीज होगी। अब मसला यह है कि इमरान खान साहब का पाला पड़ा है शातिर सियासतदानों से। जब इमरान खान के पास ताकत थी, जब इमरान खान साहब के पास कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद की शक्ल में सारा कुछ वो खेल खेल सकते थे, यानी डंडे के जोर पर, सीधी बात है, सियासत तो वो कर नहीं रहे थे ना, तो डंडे के जोर पर जब अपने मुखालफिन का मुकाबला कर रहे थे इमरान खान साहब, तो उस वक्त तो ठीक है जी, नजर आ रहा था कि वाह जी वाह, बल्ले जी बल्ले, इमरान खान साहब जो कहते हैं वो हो जाता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आधी रात को फरियाल तालपुर को उठा लो, अस्पताल से उठा ली जाती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मरियम नवाज को नवाज शरीफ के सामने हथकड़ी लगनी है, हथकड़ी लग जाती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ को सजा हो जाती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मरियम नवाज की जबानबंदी हो जाए, जबानबंदी हो जाती है। इमरान खान साहब कहते थे कि जी मुझे पूरी की पूरी अपोजिशन जेलों में चाहिए, जेलों में होती थी। इमरान खान साहब कहते थे कि जी मुझे कौमी असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए अरकान पूरे चाहिए, पूरे मिल जाते हैं। इमरान खान साहब कहते थे कि जी मुझे अपना बजट पास करवाना है, तो मुझे ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PMLQ वाले जो है मुझे तंग कर रहे हैं, तो इनको जरा सबक सिखाया जाए। हम सिंधी में कहते हैं सेखत दी जाए, तो उनको सेखत मिल जाती है, सबक मिल जाता है उनको। वो आकर खामोशी से वोट कास्ट कर लेते हैं। मरहूम आमिर लियाकत का तो आपको तारीखी जुमला याद होगा, EVM की जो थी वो लेजिस्लेशन थी, उन्होंने कहा था कि हम लाए गए हैं और बड़े एहतमाम के साथ लाए गए हैं, तो लाए जाते थे। वो इमरान खान साहब की सियासत नहीं थी, वो फैज हमीद की और जनरल बाजवा की ताकत थी। और अब कमाल ये है कि इमरान खान फैज हमीद के अपना जनरल बाजवा के खिलाफ इंटरव्यूज दे रहे हैं, और परवेज इलाही ने इमरान खान साहब वाली साइड के फैज हमीद को रगड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि समझा ये जा रहा था कि फैज हमीद आखिर वक्त तक इमरान खान साहब के साथ थे, और शायद इसी वजह से रिजाइन अपना रिटायरमेंट लेकर चले गए कि वो इमरान खान साहब के जो जितने भी सपोर्ट करने वाले थे, शायद उनका सफाया मकसूद हो, जो तत्हीर का अमल होता है। तो बहरहाल ये फौज के अंदर के मामला हैं, हम उस पर नहीं जाते। तो असल जो चीज थी कि इमरान खान साहब का मुकाबला जो है वो चालाक और शातिर सियासतदानों से, तजुर्बाकार सियासतदानों से, जो नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं, जिनकी रग रग में सियासत है, जिनकी रग रग में सब्र तहम्मुल भी है, जो 11-11 साल जेल बर्दाश्त करते हैं, जो जनाजे उठाते हैं, जिनकी शोधा की कब्रिस्तान है, जिनकी जलावतनियां हैं, तो सब्र करना भी जानते हैं, सियासत करना भी जानते हैं, बुरा वक्त गुजारना भी जानते हैं, अच्छे वक्त का इंतजार करना भी जानते हैं। इमरान खान साहब को सिखाया नहीं गया था। वो कहते हैं ना कि बिल्ली ने शेर को सारा कुछ सिखा दिया था सिवाय कोई एक आधी चालाकी के। तो वो चालाकियां इमरान खान साहब नहीं सीख सके, या कम से कम उनके असातिज़ा जितने भी थे, हमीद गुल से लेके या ज़ियाउल हक से लेके फैज हमीद तक, बाजवा तक, उनके जितने भी असातिज़ा थे शायद उनको ये चालाकियां नहीं आती थी। लेकिन जो अपने असल में अपनी फितरत में सियासतदान होते, उनको ये चालाकी कह दे, उनको ये सब्र कह दे, या जो भी कह दे, हिकमत अमली कह दे, वो उनको आती है, खान साहब को नहीं आती। तो बहरहाल इमरान खान साहब का मुकाबला इन सियासतदानों के साथ था। अब उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ इमरान खान
کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے عمران خان صاحب کے 180 ووٹ سے وزیر اعلیٰ بنے پرویز الہی کو. اب آصف زرداری کو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا, اب نواز شریف کو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا. ایک چیز نواز شریف صاحب کو کرنی پڑی تھی, جو میں نے آپ کو 27 نومبر کے ولاگ میں گزارش کیا تھا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا کہا تھا. ایک چیز نواز شریف صاحب کو کرنی پڑی, وہ یہ تھی کہ آصف زرداری صاحب کو سارے اختیارات دے دیے تھے کہ جی پنجاب کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں, آپ نے سیاہ کرنا ہے, سفید کرنا ہے, آپ کی مرضی ہے. آخری آپشن جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ استعمال کر لیجئے گا, ہم آنکھیں پھیر لیں گے. اور مطلب اچھا نہیں لگے گا لیکن ہم چوچرا نہیں کریں گے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے جو کر لیں. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو خودکش حملے کا اعلان کر لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, سیاسی خودکشی کا اعلان کر لیا تھا. ظاہر ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں ٹوٹنے سے لازمی نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ہوتے. سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں بھی توڑنی پڑتی, یہ لازمی نہیں تھا. لیکن سیاسی عدم استحکام اپنی آخری حدود کو چھوتا تو اس کو اس وقت آپشن جتنی بھی تھی, جو سب سے آسان اور جس میں زیادہ سر کھپانا نہ پڑتا, جس میں زیادہ عدالتوں کے چکر نہ کاٹنے پڑتے, وہ آپشن ظاہر سوچی جا رہی تھی. اب کل کا جو پرویز الہی صاحب نے انٹرویو دیا ہے کل ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار کو, ہم ٹی وی کو, بڑا کمال انٹرویو ہے. مطلب یہ دیکھو کھیلتے ہیں نا عمران خان صاحب کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب مونس الہی اور پرویز الہی بات کرتے ہیں وہ جو عمران خان صاحب کی دل کو لگے, عمل کرتے ہیں وہ جو عمران خان صاحب کے زخموں پہ نمک چھڑکے. زخم تو ہے نا عمران خان صاحب کے, بلکہ کل خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کل اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, تو ان کو سیکیورٹی حصار میں, انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کو شوکت خانم لے کر جایا گیا تھا. سیکیورٹی کے معاملات بھی عمران خان صاحب جب سے حملہ ہوا ہے تو اس میں زیادہ کانشیس ہیں, بہت زیادہ, بلکہ ڈرنے کی حد تک, خوفزدہ ہونے کی حد تک وہ پریشان ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب وہ کام کرتے ہیں وہ جو عمران خان صاحب کے زخموں پر نمک چھڑکا جائے, بات کرتے ہیں وہ جو عمران خان صاحب کو اچھی لگے. خان صاحب پریشان ہوتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب بھی تو پھر چتر چالاک سیاستدان اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا نیاز مندی, تعلق نہیں نیاز مندی, وہ ہماری 83 سے ہے, ہماری اس سے پہلے ہمارے بڑوں کی تھی. اب سوچے نا کہ جو 83 یعنی جب عمران خان صاحب ابھی بلہ بھی پٹھا پکڑتا ہوگا تب کی بات کر رہے ہو کہ تب سے ہم یہ کھیل کھیل رہے تھے. عمران خان صاحب نے ہمیں چور کا, ہمیں ڈاکو کا, مونس الہی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا, تب سارا عمران خان صاحب کا انحصار ہی مونس الہی کے اوپر ہے. سیاست یہ ہوتی ہے بھائی, سیاست کرنے والے کر جاتے ہیں اور موقع کا انتظار ہوتا ہے کہ سارے بدلے کیسے چکائے جائیں. بدلے چکائے جا رہے ہیں پرویز الہی صاحب کی طرف سے. اب پرویز الہی صاحب نے 3-4 باتیں کی ہیں, وہ باتیں میں گزارش کر کے پھر میں بتاتا ہوں کہ میں نے 27 نومبر کے ولاگ میں جو آپ کو بات کہی تھی وہی ہو رہی ہے, وہ ہو چکا ہوا ہے. بلکہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی مارچ تک اسمبلیاں نہیں توڑی جا سکتی. میں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کیونکہ مارچ تک تو آپ بھی اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ جلسے ولسے کر سکیں. دوسرا الیکشن کمشنر جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں نا, سیاست کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں الیکشن کمشنر تو یہ بیٹھا ہوا ہے, سکندر سلطان راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے آپ الیکشن کیسے لڑ سکتے ہیں. تو آپ یہ الیکشن آپ کو نہیں مطلب ابھی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے. تیسرا یہ کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں راستہ دکھایا تھا, اللہ نے جنرل باجوہ کو بھیجا کہ ہمیں راستہ دکھائیں کہ ہم عمران خان صاحب کے پیچھے جائیں. مطلب یہاں پر عمران خان صاحب جب سن رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے یار واہ جی واہ, میں تو پتہ نہیں کیا شخصیت ہوں, اللہ بندے بھیجتا ہے میرے مخالفین کے پاس ہے, میرے تاجیوں کے پاس کہ عمران خان کے پیچھے لگے رہے. پرویز الہی صاحب ظاہر بات کرنے کا انداز ہوتا ہے نا, تو یہاں آ کر عمران خان صاحب ظاہر ہے اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھیں گے. لیکن اور دوسری چیز پھر کر جاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے یہ جو عثمان بزدار کو بٹھا کر پنجاب پر ظلم کیا, 4 سال تباہی کر دی پنجاب کی, اور پھر فیض امین پنجاب کو چلا رہے تھے. یہ اپنا پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے 2-4 مشورے دیے تھے, اگر میرے مشورے مان لیے جاتے تو پنجاب کا یہ برا حال نہ ہوتا. یہ تو باتیں مجموعی طور پر جو انہوں نے 2-4 باتیں کی, لیکن اس میں سب سے جو کنٹروورشل بات تو یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو انہوں نے یہ خبر چلواتے نا, مجھے تو سمری دستخط کر کے دے دیے پرویز الہی صاحب نے. پرویز الہی صاحب آتے انہوں نے کہا میں نے تو کہا کہ 3 مہینے تک اسے یہ نہیں توڑ سکتے, 4 مہینے, ظاہر ابھی دسمبر پورا پڑا ہوا ہے, جنوری فروری مارچ 4 مہینے. اچھا اب اس کے پیچھے کیا ہے, وہ چلاکی کیا ہے پرویز الہی صاحب کی. اگر عمران خان صاحب کو یہ آمادہ کر لیتے کہ جی ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں, ہم مارچ میں توڑ لیں گے اسمبلیاں, تو مارچ میں
جا کر پرویز الہی صاحب کہیں کہ جی میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، آگے بجٹ آ رہا ہے۔ مونس الہی صاحب یہ بات اپنی زبان سے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی ہم بجٹ ہم پیش کریں، ہماری خواہش ہے کہ بجٹ ہم پیش کریں، اگلا بجٹ۔ اور اگلا بجٹ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مونس الہی صاحب، پرویز الہی صاحب سارے اپنے لیے کوئی 30-40 سال کے پنجاب اسمبلی کے اور کوئی 15-20 سال کے صوبائی قومی اسمبلی کے سیدھے کر لیں، یہ ان کی پولیٹکس ہے۔ پر خیر، اگر مارچ اپریل تک اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی، عمران خان صاحب آمادہ ہو جاتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب آ کر مارچ میں یاد کر رہے ہیں کہ جی چودہ صاحب اسمبلی توڑ دیں، تو پرویز الہی صاحب کہیں گے جی میں اسمبلی نہیں توڑ رہا، اب تو بجٹ آنے والا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ عمران خان صاحب بھوترا جاتے ہیں، عمران خان صاحب اشتعال میں آ جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں، تو خان صاحب کہیں گے کہ ہم تو استعفے دے رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کہیں گے سو بسم اللہ استعفے دے دو۔ مارچ اپریل، تو مارچ اپریل میں استعفوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ضمنی انتخابات ہو نہیں سکتے۔ عام انتخابات یا اسمبلی کی مدت کے 6 ماہ پہلے، اسمبلی کی مدت کے 6 ماہ پہلے تک، اسمبلی کی مدت کب تک ہے؟ اگست ستمبر تک، میکسیمم اگست تک ہوگی نا، تو اسمبلیاں پھر نہیں ٹوٹیں گی۔ تو جب اسمبلیاں نہیں، کیونکہ 6 ماہ پہلے اگر ہوتا ہے تو سوری نہیں ٹوٹیں گی، مطلب ضمنی انتخابات نہیں ہوگی، ضمنی انتخابات نہیں ہوگی، تو ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے تو استعفے دے کر کیا ملے گا عمران خان صاحب کو؟ کدو، کچھ نہیں ملے گا نا۔ تو یہ عمران خان صاحب کو بڑا خوبصورت جال میں انہوں نے پھنسا دیا ہے۔ اب یہ پرویز الہی صاحب کو یہ حوصلہ، یہ ہمت کیسے آئی؟ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب کی خبر تھی، کل شام کو انہوں نے بتایا تھا کہ پرویز الہی صاحب سے کل لاہور میں کسی اہم شخصیت سے پرویز الہی صاحب نے ملاقات کی ہے، اہم شخصیت، طاقتور ترین شخصیت۔ باقی ظاہر باتیں اس طرح کھلی بتائی نہیں جاتی تو نہیں پتا چلا، لیکن ماریہ ذوالفقار نے پرویز الہی سے سوال پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ سے کسی اہم شخصیت کی ملاقات بھی ہوئی ہے؟ تو پرویز الہی صاحب نے کہا جی بالکل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس آئی سے ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں بتایا جاتا نا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو اب وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات اب ہوئی یا نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پرویز الہی کے بات کے اوپر میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی پرویز الہی صاحب یہ میسج دے رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ پرویز الہی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کا دم بھر رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان سے ڈبل گیم نہیں کی تھی عمران خان کے خلاف۔ ان کے بیٹے مونس الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف جتنا بڑا انٹرویو دے دیا، اس سے زیادہ کوئی مخالف بھی نہیں کر سکتا جو عمران خان صاحب کے ساتھ مونس الہی صاحب نے کر دیا۔ پرویز الہی صاحب نے فیض حمید صاحب کے ساتھ کر دی، جو عمران خان صاحب کا جو ہے وہ اصل وہ تھا نا، کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب تو فیض حمید کے بغیر تو سوچ نہیں سکتے۔ فیض حمید کے چکر میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے لڑائی مول لی تھی اکتوبر میں کہ فیض حمید کو نہیں ہٹانا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کے آفس سے۔ تو ایک طرف یہ پرویز الہی صاحب میسج دے رہے ہیں کہ جی میری تو ڈی جی آئی ایس آئی سے رابطہ ہے، میرا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری یاری ہے، ہم 83 کے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف اس چکر میں پرویز الہی صاحب نے اسمبلیاں توڑنے سے انکار کیا ہے؟ نہیں۔ جس دن نومبر میں، جس دن عمران خان 26 نومبر کو، جس دن عمران خان صاحب نے راولپنڈی کے لانگ مارچ میں ناکام ہونے کے بعد، جس دن وہ کھڑے کھڑے ان کو اچانک خیال آیا تھا کہ یار چلو اب یہ میں آخری دھمکی دے دیتا ہوں کہ میرا بیاہ کراؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، جس طرح نوجوان کرتے ہیں نا، اسی طرح ٹنکی پہ چڑھ گئے یا بجلی کے اپنا بہت بڑے ٹاور پر چڑھ گئے کہ میں ورنہ یہاں سے کودنے لگا ہوں۔ تو اس دن آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب ان کے آپس میں، شہباز شریف صاحب ان کے رابطے تو تھے، شہباز شریف صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس دن جو فارمولے طے کیے گئے تھے، میں نے آپ کو 27 نومبر کے ویلاگ میں گزارش کی تھی اور اس کے بعد میں ہر ویلاگ میں اس فارمولے کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کا ووٹ یا پھر اسمبلیاں بچانے کے لیے پرویز الہی کو کہہ دیا جائے کہ پرویز الہی صاحب ڈٹے رہو، اسمبلیاں مت توڑو، زیادہ سے زیادہ عمران خان صاحب اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں گے اپنے ارکان کی، آپ کی سپورٹ کا مسئلہ ہوگا، ہم آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی نہیں لائیں گے، ہم آپ کو اعتماد کے ووٹ کا بھی نہیں کہیں گے، آپ کی 10 ووٹوں کی مسلم لیگ قائد اعظم، آپ حکومت کریں، آپ اگر ہمیں مطلب ہم اپوزیشن میں بیٹھے رہیں گے، آپ 10 ووٹوں کے ساتھ حکومت کریں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی آپ کو چھیڑے گا تک نہیں۔ جب آپ کو اگر ووٹ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، آپ بے فکر ہو کے بنداس ہو کے بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا تھا آنکھ مٹکا ہو گیا ہے، پرویز الہی صاحب نے لائنیں ملا دی ہوئی، ان کی لائنیں مل گئی ہوئی ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے جس دن
عمران خان سے ملنا تھا اسی دن پرویز الہی صاحب 29 کو چلے گئے تھے اپنا وہ جو آرمی چیف کی کمان چینج کی تقریب تھی اس میں، لیکن اس سے ایک رات پہلے چلے گئے تھے، 28 کو چلے گئے تھے۔ 28 کو انہوں نے وہاں پر امپورٹنٹ جا کے ملاقاتیں بھی کی تھی، وہاں پر انہوں نے معافی نامہ بھیجا تھا آصف زرداری کو اور نواز شریف کو۔ تو جن کے ذریعے معافی نامہ بھیجا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے بھی آپ کے لیے، آپ وہ معاف کر دیں، آپ کو کر دیں، آپ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو معافی نامہ بھی سنا ہے کہ اس شرط پر قبول ہو گیا کہ آپ کا ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے، اسمبلی آپ نے نہیں توڑنے دینی، اسمبلی کی حد تک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پرویز الہی کو کیا چاہیے؟ اندھا کیا مانگے؟ دو آنکھیں نا۔ تو پرویز الہی صاحب کو اپوزیشن سے سپورٹ مل گئی ہے، پنجاب کی وفاقی حکومت کی سپورٹ مل گئی، خاموش سپورٹ، پرویز الہی صاحب بیٹھے رہے، اس لیے عمران خان صاحب کو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک خبر آئی تھی کہ آصف زرداری لاہور پہنچ گئے، تو میں نے تو وہ خبر خیر نہیں اس پر اعتبار کیا تھا، لیکن میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ آصف زرداری صاحب نے لاہور آنے کا فیصلہ کر لیا تھا 26 نومبر کے بعد، اور انہوں نے اپنی پوری ٹیم جو ہے وہ ان کو کہا تھا کہ تیار رہیں، سیکیورٹی کی ٹیم، باقی جو بھی ان کی بلاول ہاؤس کی ٹیم ہوتی ہے، لیکن وہ آئے نہیں۔ آئے اس لیے نہیں کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی، جوڑ توڑ کرنا ہی نہیں پڑا تھا، جوڑ توڑ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پرویز الہی صاحب رام ہو گئے، پرویز الہی صاحب ہاتھ میں آ گئے، اور کیا چاہیے؟ اب پرویز الہی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کھلا رہے ہیں۔ اب مکار کا مقابلہ مکار کے ساتھ ہے، مکر کا مقابلہ مکر کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں پرویز الہی صاحب جب 16 اپریل کو الیکشن ہوا تھا سی ایم کا، اس دن جو انہوں نے بہادر شاہ کو پٹیاں باندھی تھی، عمران خان صاحب کا عالم بھی وہی ہے نا، انہوں نے بھی تو زخم شخم نہیں دکھائے ہوئے نا۔ تو اب مقابلہ بڑا پڑ گیا، اور میچ پڑ گئے اندر، عمران خان کی اپنے گھر کے اندر میچ پڑ گیا ہوگا، باہر والوں کے ساتھ وہ مقابلہ خاک کریں گے، پرویز الہی صاحب کو فیس نہیں کر پائیں گے عمران خان صاحب۔ اب عمران خان صاحب کے پاس آپشن کیا ہے؟ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ طوفان سمجھتے ہیں وہ غلط تھے۔ عمران خان صاحب طوفان نہیں ہے، تیز ہوا میں اڑتا شاپر ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ پرویز الہی صاحب جب مارچ تک اسمبلیاں توڑنے سے انکار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کو کہہ دی بات، اور یہ بات تب کہہ رہے ہیں جب عمران خان نے کہا ہے کہ جی پرویز الہی نے مجھے تو سمجھ لے کہ بس مجھے سمری دستخط کر کے دے دیے، تب جا کر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا پریشر پہلے اسٹیبلشمنٹ پر تو تھا ہی نہیں لے رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، حکومت تو بالکل بھی نہیں لے رہی تھی، بالکل ایک ٹکے کا نہیں لے رہی تھی، کبھی کسی کے چہرے سے، کسی کی باڈی لینگویج سے کبھی یہ نہیں پتا لگا کہ جو حکومت کو پریشر لے رہی ہے۔ اب عمران خان کا پریشر تو پرویز الہی بھی نہیں لے رہے، تو پھر اگر عمران خان صاحب کو جو طوفان سمجھ رہے ہیں وہ سمجھتے رہیں ہمارے لیے، یا کم از کم جو سیاست پر حقیقی نظر رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے، یا کم از کم وہ جو آصف زرداری، نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ جو لوگ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں ان کے لیے، تو تیز ہوا میں اڑتے شاپر سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ شر کرتے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، نہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، نہ عمران خان صاحب کی بات مانی جائے گی، انتخابات وقت پر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔